अस्सलाम वालेकुम। आज हम नावल उमराव जान अदा के बारे में पढ़ेंगे और मिर्ज़ा हादी रज़बा के बारे में, जिन्होंने उमराव जान अदा ये नावल लिखा है 1899 ईस्वी में। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था अब्दुल हलीम चरर और उनके नावल फिरदौस बरी के बारे में। जो फिरदौस बरी है जो नावल, वो भी 1899 ईस्वी में लिखा गया है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रज़बा का 1899 में लिखा हुआ लाजवाल नफ्सियाती नावल है, जिसे उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल माना जाता है, क्योंकि ये नावल तनकीद की नई कसौटियों पर खरा उतरता। ठीक है, कैसा नावल है ये? नफ्सियाती नावल है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक तारीखी नावल था, फिरदौस बरी। ठीक है, और ये कैसा, ये कब लिखा गया? तो 1899 ईस्वी में, और ये उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल माना जाता है, और ये नफ्सियाती नावल है। ठीक है, बास नकदीन का कहना है कि उमराव जान अदा शाहिद राना से माखूज़ है। किससे माखूज़ है? शाहिद राना से माखूज़ है। ठीक है, बास नकदीन का ये कहना है। ठीक है, याद रखना इसे। अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तारीख़ व तनकीद में उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा है कि ये एक रंडे की कहानी उसकी ज़ुबानी है। ठीक है, ये किसका कौल है? तो अली अब्बास हुसैनी का है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि अली अब्बास हुसैनी ने कहा है कि ये एक रंडे की कहानी और उसी की ज़ुबानी है। इनकी जो तारीख़ नावल की तारीख़ व तनकीद, ठीक है, इसमें ये कहते हैं। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया है, जैसा कि तनकीदी में खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। एक किताब तनकीदी। उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। ये ज़वाल एक माशरे का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। हालांकि इसका मौजू सिर्फ तवाइफ है, और न सिर्फ माशरती ज़वाल बल्कि तवाइफ और माशरा दोनों ही उसके मौजू हो सकते हैं। ठीक है, अभी अली अब्बास हुसैनी ने क्या कहा कि मतलब आपने पढ़ा कि अली अब्बास हुसैनी ने कहा कि ये एक रंडे की कहानी और उसी की ज़ुबानी। लेकिन अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने क्या कहा? उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया। ठीक है, तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम ने क्या लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है, और ये ज़वाल माशरे का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। ठीक है, सरशार के फसाना अजाइब और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता। तो ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हसन का कौल है। पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीब का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है? ये मोहम्मद हसन। ठीक है, नावल उमराव जान अदा की तकनीक बयानिया है। कैसी तकनीक है? बयानिया। उसमें कहानी व ज़ाहिर फ्लैशबैक में चलती है। ठीक है, फ्लैशबैक ये एक तकनीक है, इसमें ये कहानी चलती है। ठीक है, और ये बयानिया तकनीक में नावल उमराव जान अदा बयानिया इसलिए है कि इसमें उमराव अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है और हाल व अहवाल दरियाफ्त किए जाने पर अपनी अपबीती सुनानी शुरू करती है, और बीच बीच में मिर्ज़ा रुस्बा खुद हीरोइन को कहीं कहीं टोकते और इस्तेफादा करते चले जाते हैं। नावल उमराव जान अदा का प्लॉट दोहरा है। एक कहानी अमीरन की है जिसे तवाइफ खानम अपने कोठे के लिए खरीद लाती है, और दूसरी कहानी रामदई की है जिसे नवाबजादे की माँ मोल लेती है, यानी एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तिदाई ज़िंदगी एक साथ शुरू होती है, क्योंकि दोनों जो हैं वो अगवा करके लाई हुई थी। ठीक है, एक थी रामदई और एक थी उमराव जान अदा अमीरन। नावल उमराव जान अदा में दोनों क्या थी? अगवा करके लाई गई। नावल उमराव जान अदा में किरदार निगारी को टेक्निक के लिहाज से बुनियादी हैसियत हासिल है। नावल उमराव जान अदा में उस दौर का लखनऊ पूरी तरह जी उठता है। इस जवाल आमादा मुआशरे से हम पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा है कि सरशार के फसाना आज़ाद के बाद
امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ مرزا رسوا خود لکھتے ہیں کہ ان کے ناول نہ کامیڈی ہوتے ہیں، نہ ہی ٹریجڈی، اور نہ ہی وصل و ہجر کے قصے، بلکہ ان کو موجود دور کی تاریخ سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مرزا ہادی رسوا خود لکھتے ہیں کہ نہ ہی ان کے ناول کامیڈی ہیں، نہ ہی ان کی ٹریجڈی ہیں، نہ ہی اس میں وصل و ہجر کے قصے ہیں، بلکہ کیا موجودہ تاریخ کو سمجھانا چاہیے، یہ ان کا موضوع ہے۔ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جان نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جان نہیں، یہ کس نے کہا تو پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ یاد رکھنا نور الحسن نقوی نے۔ ناول امراؤ جان ادا میں جگہ جگہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے کوشچن جو ہیں وہ UGC نیٹ میں جو اسٹیٹمنٹ والے کوشچن ہیں ان میں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سارے ان کو یاد رکھنا کہ اسٹیٹمنٹ میں آ سکتا ہے کہ ناول امراؤ جان ادا میں جگہ جگہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط زمرہ ہے، اس طریقے کے کوشچن آتے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے جس میں ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے جس میں ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ناول کا کیا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے جس میں ناول کو ہیروئن امراؤ جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ناول کا وہ شعر جس سے ناول کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے، یہ اس سے بھی کوشچن بنتے ہیں کہ کون سا جو، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ناول کا وہ شعر ہے جس سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا خود کو ایک شاعرہ اور ادہ تخلص کرتی ہیں۔ کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی شعر کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ناول کی جو ہیروئن امراؤ جان ادا وہ کیا ہے، ایک شاعرہ ہیں، ادہ تخلص کرتی ہیں، تو اس کا یہ شعر ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا اختتام اس شعر پر ہوتا ہے۔ شروع کس شعر سے ہوتا ہے تو وہ یہ تھا، اور جو اس کا اختتام ہوتا ہے وہ یہ ہے، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت شیر ہو گئی۔ امراؤ جان ادا کے کہانی میں کئی حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، ابتدا آوارگی کی جوش و بحثت کا سبب ہم تو سمجھتے ہیں مگر ناصحہ کو سمجھائیں گے کیا۔ دوسرا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، دے پھڑکنے کی اجازت صیاد، سب اول ہیں گرفتاری کی۔ تیسرا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی، اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا۔ چوتھا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ چوتھا حصہ۔ اب پانچویں حصے کا آغاز کس طرح ہوتا ہے تو اس شعر سے ہوتا ہے، ایک شاطر چور دل میرا چرا کر لے گیا، پاسباں کم وقت سب سوتے کے سوتے رہ گئے۔ چھٹے حصے کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے، کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی، ایک زار بناتواں کے ستانے سے کام تھا۔ ساتواں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، اتفاقات زمانہ سے یہ کچھ دور نہیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ پچھڑے ہوئے مل جاتے۔ آٹھواں حصہ، دیکھے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر، شرشر و بحثت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا۔ نواں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو،
اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے. تو یہ یاد رکھنا نواں حصہ ہے. ٹھیک ہے. 10ویں حصے کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے. ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. 11ویں حصے کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے. کس طرح سے ہو تشکین شوق کیسا رشک، ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے. 12واں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ہاں اے نگاہ شوق، مناسب ہے احتیاط، ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی. اور 13واں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. نہ پوچھو نامہ اعمال دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا. یہ 13واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کتنے حصے ہیں ٹوٹل؟ 13 حصے. امراؤ جان ادا کا خلاصہ. اچھا، خلاصہ سے پہلے جو ہیں ایک بار یا تو کردار پڑھ لیجیے، پھر آپ کو جب کہانی پوری، جو کردار کا جو خلاصہ ہے وہ ناول کا، وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. پہلے کردار دیکھ لیتے ہیں. ناول امراؤ جان ادا کی ہیروئن امراؤ جان ہے، جو اس ناول کا سب سے زیادہ جاندار، متحرک اور فعال کردار ہے. کون؟ امراؤ جان. ناول امراؤ جان ادا کے بعض کردار بڑے ہیں جو ناول میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جیسے امراؤ جان، خانم جان، بسم اللہ جان، خورشید جان، گوہر مرزا، مرزا سلطان وغیرہ. اور بعض سے ہماری ملاقات ذرا سی دیر کو ہوتی ہے، جیسے خان صاحب، مولوی صاحب، فیضو وغیرہ. ٹھیک ہے. امراؤ جان کے جو کہ ناول کی ہیروئن ہے، بنگلہ یعنی فیض آباد کی جمعدار کی بیٹی ہے. تو یاد رکھنا کہاں کی ہے؟ بنگالہ یعنی فیض آباد کی جمعدار کی بیٹی ہے. کون؟ اس کی ہیروئن امراؤ جان. جمعدار امیرن یعنی امراؤ جان کا کون ہے؟ باپ ہے. ٹھیک ہے. دلاور خان جو امیرن یعنی امراؤ جان کو اغوا کرتا ہے. کون تھا وہ؟ یہ دلاور خان ہی تھا جو اس کو کیا کرتا ہے؟ اغوا کر لیتا ہے. پیر بخش جو کہ دلاور کا دوست ہوتا ہے، اسی کا دلاور کا دوست ہوتا ہے پیر بخش دوست ہے. وہ 50 روپے امراؤ کے بچے ہوئے پیسے میں سے لیتا ہے. خانم جان جو کہ نائکا ہے، وہ امراؤ کو خریدنے والی اور طوائف بنانے والی. نائکا، یہ جو طوائف ہوں ان کی جو مالک ہوتی ہے اسے نائکا. ٹھیک ہے. بوا حسینی جو کہ ادھیڑ عمر کی نائکا ہے اور امراؤ کے لیے ممتا کا جذبہ رکھتی ہے، وہی امراؤ کی پرورش کرتی ہے. کون؟ بوا حسینی. خریدا کس نے تھا؟ خانم جان نے. علی بخش بوا حسینی کا بھائی. ٹھیک ہے. اس کا بوا حسینی کا بھائی تھا علی بخش. بسم اللہ جان جو کہ خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے. خانم جان جو ہے جنہوں نے خریدا تھا امراؤ کو، انہی کی بیٹی ہے اکلوتی بسم اللہ جان. وہ مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بوا حسینی کے شوہر ہوتے ہیں مولوی صاحب. ان کی بندریا کو جو ہے لاٹھی سے مارتے، تو یہ مولوی صاحب کو کیا کرتی ہے؟ پیڑ پہ چڑھا دیتی ہے بسم اللہ جان. رام دائی جو کہ امراؤ کی طرح اغوا کر کے لائی جاتی ہے اور بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے. گوہر مرزا اور امراؤ کا گلچی اول ہے. گوہر مرزا امراؤ کا کیا ہے؟ گلچی اول ہے. اور اسے شاید کوشچن بنائے جس نیٹ میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے. نواب سلطان مرزا جیسے امراؤ کو گوہر مرزا کے بعد چاہنے لگتی ہے اور جس کی شادی رام دائی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مولوی صاحب جو کہ بسم اللہ جان کے عاشق اور 70 سال کے ہیں. کون؟ بسم اللہ جان کے عاشق مولوی صاحب ہیں، 70 سال کے ہیں. اور ٹھیک ہے. فیض علی فیضو ایک ڈاکو ہے جو کہ امراؤ کو کوٹھی سے لے اڑتا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھنا فیض علی فیضو کون ہے؟ ڈاکو ہے. نواب شجاعت علی خان جس کے یہاں امراؤ جان کا پہلا مظاہرہ ہوا تھا. دیگر اس میں کردار ہیں خورشید جان، بیگ جان، امیر جان، نواب محمود علی خان، اکبر علی خان، منشی احمد حسین، مظہر الحق، علی بخش، نواب چھپن، راشد علی، شمشیر خان، مرزا علی رضا بیگ، دلاور حسین، پیارے لال، نصیبند، دیہاتی رنڈی، کریم اور نواب جعفر علی. ٹھیک ہے. یہ تھے پورے. اب ہم ٹھیک ہے اس کا خلاصہ ایک بار دیکھ لیں. خلاصہ کے بعد ہم مرزا ہادی رضا کے بارے میں پڑھیں. امراؤ جان ادا کا خلاصہ.
اب آپ کو تھوڑا اچھے سمجھ میں آ جائے گا، میں تھوڑا سمجھا دوں. بنگالہ یعنی فیض آباد میں ایک نہایت ہی شریف اور ایماندار جمعدار رہتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی شریر گنڈا دلاور خان کے جرائم سے متعلق عدالت میں سچی گواہی دے دی، جس کے نتیجے میں اس مولوی کو 12 سال کی سزا سنائی گئی. کیونکہ جو گنڈا تھا دلاور خان، ٹھیک ہے، اس کو سزا ہو گئی تھی 12 سال کی. اور جو جمعدار تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، گواہی دے دی تھی اس بات کی. ٹھیک ہے، گنڈے دلاور خان نے رہا ہونے کے بعد اس ایماندار جمعدار سے بدلہ لینا چاہا اور ان کی 8 سالہ معصوم اور خوش شکل بیٹی امیرن کو کیا کیا، اغوا کر لی. ان کی بیٹی تھی امیرن اور اس کو کیا کیا، انہوں نے اغوا کر لیا. دلاور خان بدلے میں امیرن کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے دوست پیر بخشش کے مشورے سے امیرن کو لکھنؤ لے جا کر ایک نائکا خانم جان سے 125 روپے میں بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا کتنے روپے میں بیچتا ہے، تو 125 روپے میں. اور کیا کرتا تھا دلاور خان جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے امیرن کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دوست پیر بخشش کہتا ہے کہ تم اس کو قتل مت کرو، اسے جو ہے وہ لکھنؤ جا کر بیچ دو ایک نائکا کے ہاتھوں 125 روپے. ٹھیک ہے، 125 روپے میں پھر یہ دونوں جاتے ہیں اور 125 روپے میں اس کو بیچ دیتے ہیں. خانم نے امیرن جیسی بھولی بھالی لڑکی کو رقص و موسیقی تعلیم دے کر، آداب و محفل سکھا کر دل ربائی اور فن اشوگری میں طاق کر دیا. اس طرح امیرن امراؤ جان ادا بن گئی. ٹھیک ہے، خانم جان کے کوٹھے پر بوا حسینی، بسم اللہ جان، خورشید جان، بیگم جان بھی رہتی تھی. اس کو وہاں پہ کیا کیا، لے جا کر انہوں نے بیچ دیا. اور جب بیچا تو اس کو کیا کیا، جب انہوں نے کیا کہتے ہیں، خانم جان نے اس کو خریدا تھا اور بسم اللہ جان جو ہے انہوں نے پرورش کی اور اسے کیا کیا، رقص و موسیقی کی تعلیم دی گئی اور وہ ایک طوائف بن گئی. اس طرح کیا ہوا، امیرن امراؤ جان ادا بن گئی. خانم جان کے کوٹھے پر بوا حسینی بھی رہتی تھی اور بوا حسینی انہوں نے ہی پرورش کی تھی. ٹھیک ہے، بسم اللہ جان، خورشید جان، بیگم جان بھی رہتی تھیں. ادھیر عمر کی بوا حسینی اور خانم جان دونوں نائکائیں ہیں. ٹھیک ہے، خانم جان اور بوا حسینی دونوں کیا ہیں، نائکائیں ہیں. بسم اللہ جان خانم جان کی اکلوتی بیٹی. ٹھیک ہے، خانم کی بیٹی ہے بسم اللہ جان، جسے اپنی ماں کی دولت پر گھمنڈ ہے اور اپنی ماں ہی کی طرح اسے بھی پیسہ عزیز ہے. غرض کے یہ کہ بسم اللہ جان پیدائشی طوائف ہے. ٹھیک ہے، پیدائشی طوائف کون ہے، کچھ اس کو بن سکتا ہے کہ پیدائشی طوائف کون تھی، تو بسم اللہ جان ایک پیدائشی طوائف ہے. ساتھ ہی تیز، شوق، شریر، منجلی اور خودغرض. بسم اللہ اپنے چاہنے والے مولوی صاحب کو محض اس جرم میں نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے کہ انہوں نے اس کی چہیتی بندریا کو اپنی لاٹھی سے مارا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ بوا حسینی کے شوہر ہیں، جن کے بارے میں تھا کہ 70 سال کے تھے یہ مولوی صاحب. اور جو بوا حسینی کون تھی، جنہوں نے جو ہے امیرن کی پرورش کی تھی. خانم جان کے کوٹھے تک ایک نہایتی شوق، چنچل اور اچھی آواز والے نوجوان گوہر مرزا کی رسائی بوا حسینی کے ذریعے ہو گئی تھی. کون، گوہر مرزا کی. گوہر مرزا جو ہے امراؤ جان کا تقریباً ہم عمر تھا. دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے. امراؤ اکثر مرزا کی شرارتوں کا نشانہ بنتی تھی، کبھی کبھی تنگ آ کر مولوی صاحب سے شکایت کر دیتی تھی. لیکن امراؤ کو گوہر مرزا سے پیار ہونے لگا تھا، کیونکہ گوہر مرزا کی شرارت پر مولوی صاحب اگر اسے سزا دیتے تو امراؤ جان کو اس پر ترس آ جاتا. اس طرح گوہر مرزا اور امراؤ جان ادا کا گلچی اول بن جاتا ہے. تو یاد رکھنا، اس سے سوال بناتا ہے کہ امراؤ جان ادا کا گلچی اول کون تھا، تو یاد رکھنا گوہر مرزا. ٹھیک ہے، اس کوٹھے پر آنے والے جتنے تھے سب بگڑے ہوئے اور زوال آمادہ معاشرے کے نواب اور رئیس جاتے تھے. گوہر مرزا کے بعد امراؤ جان ادا سلطان مرزا کو چاہنے لگی. جب یہ گوہر مرزا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور پھر جب یہ چلا جاتا ہے تو وہ کس کو، نواب سلطان مرزا کو چاہنے لگی. مگر وہ رامدئی اس کے ہو کر رہ گئے تھے. وہ بھی امیرن کے جو ہے وہ نہ ہوئے امراؤ جان کے. پھر امراؤ جان ادا جو ہے وہ ڈاکو
فیض علی فیضو کے رابطے میں آتی ہے اور فیضو اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے اور امراؤ جان کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ راستے میں فیضو اور اس کے ساتھیوں کو راجہ دیہان سنگھ کے آدمی گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضو کو امراؤ جان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ گوہر مرزا سے پیار کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ کس کو چاہنے لگی، نواب سلطان مرزا کو چاہنے لگی۔ جب نواب سلطان مرزا کے بعد جو ہے وہ فیضو جو ہے وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ چلے جاتی ہے۔ ڈاکو تھا وہ ایک، اور وہ راستے میں جو ہے وہ راجہ دیہان سنگھ کے آدمی جو ہے گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیضو امراؤ جان کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور ان لوگوں کے فرار ہونے کے بعد ہی امراؤ جان کانپور پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہاں چلے جاتی ہے؟ کانپور، جہاں اس کی ملاقات رامدئی سے ہوتی ہے، جو نواب سلطان کی بیگم بن چکی ہوتی ہے۔ حالانکہ کسی زمانے میں وہ بھی اکبکر کے امراؤ کی طرح لائی گئی تھی۔ امراؤ رامدئی کی حالات زندگی سن کر رشک کرنے لگتی ہے۔ پھر خانم جان امراؤ رامدئی کی حالات زندگی سن کر جو ہے وہ رشک کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کانپور جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کو کانپور پہنچ کے جو ہے وہ نواب سلطان مرزا کے دربار میں پہنچتی ہے، اور وہاں پہ جو دیکھتی ہے کہ رامدئی ہے جو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، اور وہ اس کی زندگی پر کیا کرنے لگتی ہے، رشک کرتی ہے۔ پھر خانم جان کے لوگ یعنی بوا حسینی کو جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو بوا حسین جاتی ہیں گوہر مرزا کانپور پہنچ کر واپس امراؤ جان ادا کو لکھنؤ لے آتے ہیں۔ کانپور سے کہاں لے آتے ہیں؟ لکھنؤ میں جب غدر ہوا تو امراؤ جان شاہی دربار سے متعلق تھے۔ والی ابد نواب برجیش قدر کی 11ویں سالگرہ میں شریک تھی۔ انگریزوں نے جب انقلابیوں کا تتر بتر کر دیا تو امراؤ جان بھی لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد چلی گئیں۔ کہاں سے آپ؟ لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد۔ فیض آباد میں بھی امراؤ نے بہت شہرت و مقبولیت حاصل کی، یہاں تک کہ ایک دن امراؤ جو ہے وہ خود اپنے گھر مجرے کے لیے بلائی گئی۔ جب 1857 کا جو غدر ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دلی جو ہے وہ اجڑ گئی، تو وہ یہ فیض آباد آ گئی۔ اور فیض آباد سے کیا ہوا، اتنی مقبولیت حاصل کہ ایک دن انہیں اپنے گھر بھی وہ ہے وہ مجرے کے لیے بلایا گیا تھا۔ امراؤ کی ماں نے دیکھ کر اسے پہچان لیا، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئی۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پہچان لیا اور وہ خوب روئی، اور امراؤ کا بھائی غصے میں آ کر تلوار نکال کر قتل کرنے کے در پہ ہوا، مگر اصل واقعہ جاننے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بھائی کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ غصے میں کیا کرتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے۔ امراؤ جان پھر لکھنؤ چلی آئی۔ اس بار یہاں لکھنؤ کا ایک نواب محمود علی امراؤ جان ادا کے اپنی بیوی ہونے کا دعویدار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نواب محمود علی وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اکبر علی خان کی وجہ سے امراؤ جان ادا کو محبوب علی سے نجات ملی، اور پھر 3 سال امراؤ جو ہے وہ اکبر علی خان کے گھر پر رہی۔ ٹھیک ہے، اکبر علی خان کے گھر سے نکل کر امراؤ نے اپنے طور پر کاروبار شروع کیا۔ ایک دن درگاہ میں امراؤ کی ملاقات رامدئی سے ہوئی، اور یہ راز کھلا کہ رامدئی اسی نواب سلطان کی بیوی ہے جس سے امراؤ کسی زمانے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن امراؤ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی کے تالاب پر سیر کرنے گئی تھی۔ وہاں اس نے دلاور خان کو کھرپی کچھ کھودتے ہوئے دیکھا۔ امراؤ نے پولیس کو دلاور خان کی کرتوتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے دلاور خان گرفتار کر لیا گیا، اور کوئی 2 مہینے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھر امراؤ جان جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں تائب ہو کر یاد الہی میں باقی زندگی گزارنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا پورا اس کا خلاصہ۔ میں اس کو آسان شبدوں میں نے اس کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے امراؤ مرزا ہادی رضویٰ کے بارے میں بات کریں گے، جو 1858 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ نام تھا محمد ہادی اور تخلص رضویٰ تھا۔ رضویٰ لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفرین خان میں 1858 میں پیدا ہوئی۔ ابھی ہم نے عبدالحلیم شرر کے بارے میں اس سے پہلے کی کلاس میں بات کی تھی۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 1860 عیسوی میں، اور جو ان کی وفات ہے وہ 1926 عیسوی میں ہوئی تھی عبدالحلیم شرر کی۔ ٹھیک ہے، اور رضویٰ کی 1858 میں، یہ بھی لکھنؤ میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ رضویٰ کا انتقال حیدرآباد میں 1931 میں ہوا تھا، اور انتقال ان کا حیدرآباد میں ہوا تھا، لیکن ابھی میں نے جو بتایا کہ ان کا عبدالحلیم شرر کا 1926 میں ہوا تھا، لکھنؤ میں ہوا تھا، اور ان کا حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔
1931 میں ہوا اور میری دھر باغ حیدرآباد کے مشہور قبرستان میں دفن کیے گئے۔ رزوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ رزوا کے اجداد مجندان سے ہندوستان آئے تھے۔ پہلے دلی میں قیام رہا، پھر مستقبل کے قیام کے لیے نظر انتخاب لکھنؤ پر پڑی۔ رزوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی محمد یاحیی کمال الدین سے حاصل کی تھی۔ رزوا 16 سال کے تھے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، ٹھیک ہے۔ 16 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ والد کا انتقال ہو گیا۔ رزوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں BA 1880 میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ رزوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1880 سے یاد ہے کہ 1880 میں جو ہے وہ آب حیات بھی لکھی گئی تھی، اور اور جو ناول بھی 1880 میں جو ہے وہ ناول جو ہے یاد نہیں آ رہا ہے تو شاید بھی ہوا تھا، آپ لوگ بتا دینا کمنٹ میں۔ رزوا نے امریکہ جو فسانہ عذاب ناول 1880 میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رزوا نے امریکہ اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی، ٹھیک ہے، امریکہ سے۔ رزوا نے روڑکی اوورسیزر کا امتحان پاس کر کے سب سے پہلے ریلوے میں بحیثیت سروائیور ملازمت کی تھی، ٹھیک ہے، روڑکی میں۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت مترجم 400 روپیہ پر رزوا کا تقرر 1917 میں ہوا، جہاں انہوں نے 12 سال کا ترجمہ کے فرائض جو ہے وہ انجام دیے تھے۔ رزوا کو موسیقی کا شوق ہوا تھا تو 300 کے قریب راگ راگنیوں کے لیے انگریزی نوٹیشنز کی طرز پر علامت مقرر کیے تھے۔ مرزا رزوا دارالترجمہ عثمانیہ میں اصطلاح ساز کمیٹی کے بھی ممبر رہے تھے۔ رزوا نے حکومت آگرہ اور ابد کی فرمائش پر ادوشارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی جو 1919 میں شائع ہوئی تھی۔ رزوا نے اردو ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا تھا۔ مرزا رزوا کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا اور مرزا تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ دبستان لکھنؤ سے، یاد رکھنا۔ رزوا ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ دبیر ہی نے رزوا کو محمد ظفر عبد سے متعارف کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ دبیر سے۔ مرزا ہادی رزوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھنا ان کا دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا اور یہ نفسیاتی نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب رزوا کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے ناول ہیں افسائے راز 1896 میں، یہ مرزا رزوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ مرکزی ان کے کردار ہیں محمد ذکی ہیں، دیگر کردار ہیں ان کا بوا نیک قدم، جعفری بیگم، بگن عسکری بیگم ذکی کی والدہ، ٹھیک ہے۔ اس میں افسائے راز ہے اور اس کی یہ کردار ہیں، ٹھیک ہے، مرکزی کردار۔ اور یہ کب لکھا گیا؟ 1896 میں۔ پھر ہے امراؤ جان ادا، یہ 1899 میں لکھا۔ پھر ہے ذات شریف، یہ 1900 میں لکھا۔ اور ذات شریف ابد پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہاں کے اعلیٰ طبقے کے خاندان جن مصائب کا شکار ہوئے ان کی کہانی ہے ذات شریف۔ شریف زادہ، یہ بھی 1900 میں لکھا ہے۔ شریف زادہ میں مرزا رزوا نے لکھنؤ کی اس زوال پذیر معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے جس کی عیش و نشاط کی محفلیں اجڑ چکی تھیں۔ شریف زادہ میں مرزا رزوا نے لکھنؤ کے ایک اور محنتی آدمی مرزا عابد حسین کی زندگی کے حالات پیش کیے ہیں۔ ناول شریف زادہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ شریف زادہ اختری بیگم، یہ بھی ان کا ناول ہے۔ اس ناول میں مرزا رزوا نے لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کی الجھنوں کو پیش کیا ہے۔ اختری بیگم اس ناول کا کیا ہے؟ مرکزی کردار۔ اب جو ہے جاسوسی ان کے ناول ہیں، تو جاسوسی ناول میں ہے ان کا خونی زورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی۔ بہرام کی رہائی ایک ایسی سنگ دل عورت کی کہانی ہے جو اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے بے گناہوں کا قتل کرتی ہے۔ اس کے مقتولوں میں اس کا اپنا محبوب، حقیقی بھائی، بہن اور شوہر تک شامل، ٹھیک ہے۔ بہرام کی رہائی میں ترازی میں انہوں نے جو کیے ہیں وہ ہیں تاریخ فلسفہ اسلام
1929 میں حکمت اشرف مفتاح الفلسفہ مبادئ علم نفس معاشرتی نفسیات مفتاح المنطق جمہوریہ افلاطون کتاب الاخلاق جوزف آف لاجک. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ ترجمے کیے ہیں. حکمت اشرف عربی سے ہے، عربی سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور مفتاح الفلسفہ جو ہے وہ انگریزی سے ہے، مبادئ علم نفس انگریزی سے ہے، معاشرتی نفسیات یہ انگریزی سے ہے، مفتاح المنطق یہ استخراجی، اور جمہوریہ افلاطون 1935 پلاٹو سے کتاب اخلاق یا ارسطو میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا کمپلیٹ لیکچر. اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ منشی پریم چند اور ان کے ناول گودان کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ کلاس آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور کس ٹاپکس پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور یہ یونٹ مکمل ہو جائے گی اس سے تو ہم یونٹ فرسٹ جو ہے وہ تاریخ زبان اردو وہ یونٹ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سپورٹ کیجیے گا تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں اور ویڈیوز بنا سکوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.